अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, कबीर हयात फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम एक नए मेहमान के साथ हर वीडियो में आपके लिए हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। निकाबत के हवाले से बहुत बड़ा नाम डिफरेंट टीवी चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी महफिल के अंदर भी निकाबत के फ़राइज़ इंजाम दे चुके हैं। यूट्यूब पे इनका ऑफिशियल चैनल भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि निकाबत का आगाज़ इन्होंने कब से किया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये बताइएगा कि आप क्वालिफिकेशन के वाले से कुछ बताइएगा अपने बारे में, और कुछ ये बताइएगा कि आपने निकाबत का आगाज कब से किया। मैंने जो सा वो FA तक मेरी दुनियावी तालीम है, और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जो सा वो फ़न नकाबत की और कंपेयरिंग की डिग्री भी हासिल की। ये अपग्रेड होता रहता है हर साल। इसके साथ फ़न नकाबत और नात ख़ानी असल में चीज़ ये है कि ये इंसान चुन लिए जाते हैं। शायद विरासत में ये चीज़ मुझे मिली, मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ। तो बस ये हजूर की तरफ से अता ही है। मैं क्या नकाबत करूँगा और क्या नकाबत मुझसे होगी, ये आका अलैहिस्सलाम का करम है, उनकी करम नवाजी ही है जो मुझे चुन लिया गया है कि मैं उनके महबूब का जिक्र करता हूँ, रब ताला का जिक्र करता हूँ। ये उनकी तरफ से करम नवाजी। जी तो नाज़रीन, देखा आपने बता रहे हैं कि मैंने इसमें डिग्री होल्डर भी हूँ, और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ ये डिसेबल भी हैं कि इनके हाथ पाँव जो है वो काम नहीं करते। इसके बावजूद भी पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हाथ पाँव काम नहीं करते। इसके अलावा डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं। इसके अलावा अपने घर के अंदर और महफिल अरेंज करते हैं, बहुत सी महफिल, बड़ी महफिल जिसके अंदर बड़े जो नात हैं उनको बुलाते हैं और ये खुद अरेंज करते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि क्या आप इतना माशाल्लाह जो है ना डिसेबल होने के बावजूद भी आका की बारगाह में इतना खर्च करते हैं, ये आपको कहां से हौसला मिला, जी ये बताइएगा। मैं असल में खुद को मैं क्या आपको कहूँ कि ये हुजूर की तरफ से अता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महफिल नात में खुद नकाबत के लिए लाहौर से बाहर भी जाता रहता हूँ, दीगर जगहों पर भी जाना आना रहता है। महफिल नात ऑर्गेनाइज असल में ये खुद से कुछ नहीं होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता है। वो चुन लेते हैं। वो कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। जी कि नाज़रीन, बहुत अच्छी शेर उन्होंने पढ़ा आपके सामने। आइए इनसे मज़ीद पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि निकाबत का जब आपने आगाज़ किया तो किसको फॉलो करना शुरू किया आपने। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब, मैं उन्हें सुना करता था, और मैं नकाबत में हादसाती तौर पर आया हूँ। मैं तरन्नुम में नात पढ़ता था। वो वहाँ से फिर एक महफिल में नकीब मौजूद नहीं थे, तो मुझे कहा गया कि आप निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने बाकायदा इसको सीखना शुरू किया। कोई भी काम बग़ैर सीखे नामुकम्मल है, तो इसको सीखना शुरू किया, और ये सीखने का अमल अभी तक जारी है। मेरे उस्ताद मोहतरम की बड़ी नज़र शफ़क़त है, वो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ये उनकी ख़ास कोशिश है कि आज मैं आपके सामने इस तरह मौजूद हूँ। जी नाज़रीन, जैसे इन्होंने बताया तस्लीम अहमद साबरी को फॉलो करते हैं। वो निकाबत के हवाले से दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम है तस्लीम अहमद साबरी। आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देख चुके हैं, QTV पे ऊपर भी देख चुके हैं उनको। आइए इनसे मज़ीद पूछते हैं, अब ये बताइएगा कि राइटर कौन से पसंद है आपको। आला हज़रत पसंद हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब पसंद हैं। इसके अलावा मतलब कौन से ऑथर्स पसंद हैं जो नात के हवाले से जिनको आप नात की जो है ना वो निकाबत की फॉर्म में हमें सुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। आला हज़रत का कलाम तो फिर वो हम सुन्नियों के इमाम हैं, बहुत आला है। फिर हज़रत इमाम हसन का, उसके बाद फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम जो उनसे है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अदीब रायपुरी, उसके बाद हनीफ नाजिर साहब, दीगर बहुत सारे हजूर ने का जिन पर करम है। मैं बहुत सारे शौरा को पढ़ता हूँ, और उनके हर एक मुख्तलिफ चीज़, मुनफरिद चीज़ जो उनसी है, वो जिन शौरा ने। अदीब रायपुरी का कलाम बहुत अच्छा, बहुत मुज़फ़्फ़र शाह साहब
اس طرح کے شعراء جو ان سے ہیں وہ میں ان کے کلام پڑھتا ہوں. جیسے کہ آپ ڈس ایبل بھی ہیں تو کیا آپ یہ تمام کام کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی کوئی مطلب کہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈس ایبل ہیں؟ آج کل دیکھنے میں آیا کہ جو ایبل لوگ ہیں وہ بھی پراپر نعت خوانی کے حوالے سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ورک آؤٹ نہیں کرتے نظر آ رہے. عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ناظرین کہ لوگ جو ہیں وہ نعت تو پڑھتے ہیں لیکن نعت کا جو مقام ہے وہ نہیں جانتے. تو آپ یہ بتائیے کہ نعت کا مقام آپ نے کیسے جانا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نعت خواں ہیں ان کو پہلے نعت پڑھنے سے پہلے نعت خوانی کا جو مقام ہے اس کو جاننا لازم ہے؟ دیکھیے کوئی بھی کام ہے وہ بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا. ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ہی جاب پر جاتے ہیں. اگر کسی کو چن لیا گیا ہے تو اس کو اس فن کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نقابت کے مطلب ہی نقیبوں کو نہیں معلوم. جی جی بالکل. تلفظ پر کام نہیں ہوتا. شعراء کا نہیں پتہ ہے، کتاب سے کلام نہیں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس کو پکڑا اور فالو کر لیا. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. نعت خوانی کو اس کے مقام دیکھیں. آپ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ نعت خوان کیسے بن سکتا ہے؟ نماز فرض عبادت ہے. جی اب یہ بتائیے گا عام طور پہ دیکھنے میں تلفظ کے حوالے سے بہت غلطیاں نظر آتی ہیں کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں آج کل جب سے انگلش میڈیم یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کروایا گیا سسٹم تو اس وقت سے اب تلفظ اردو تلفظ ہے اس پہ ورک آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے تلفظ کے اوپر ورک آؤٹ کیسے کیا، اور یہ بھی بتائیے گا جو ناظرین اردو کے بہترین تلفظ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کس کو فالو کریں، کیا انداز وہ اپنائیں کہ وہ بہترین تلفظ کے ساتھ اردو کو پڑھ سکیں؟ اردو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہت ہی معتبر شخصیت ضیاء محی الدین صاحب جو ہے ان کے ہاں بہت اچھا تلفظ ہے اور اردو کا ان کی اردو سننے کا مزہ بھی آتا ہے. ہم اصل میں نا اپنے اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. انگلش اور پنجابی کے امتزاج کو گھر میں جو ہے وہ پنجابی بولی جاتی ہے، اسکول میں انگلش بولی جاتی ہے، قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو اردو پر ورکنگ کے لیے آپ لغت کی کتابوں سے دوستی کریں. جب آپ ان سے دوستی کریں گے تو آپ کو بہت نئی چیزیں ملیں گی اور آپ کو لطف آئے گا. اچھا وہ کون سا کلام ہے جو نقابت کے اندر آپ پڑھتے ہو بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور ہر میکسیمم نقابت جب پرفارم کر رہے ہوں تو آپ وہ کلام پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے؟ اگر اس کے کچھ اشعار 2 سے 4 اشعار اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں. جی ایک مدینہ پاک کے شاعر ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہی لکھا گیا ہے. میں اس کے 3 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اس گھڑی مجھ پہ قیامت سی قیامت آئے، آنکھ سے جب نہ میری یشک ندامت آئے، اور خلد میں نعت کی محفل ہو تو اے میرے خدا، میرے حصے میں بھی محفل کی نظامت آئے. مانگ اخلاص کی توفیق خدا سے حسنی، مانگ اخلاص کی توفیق خدا سے حسنی، نعت کہتے ہوئے جذبوں میں ریاض مت آئے. اس گھڑی مجھ پہ قیامت سی قیامت آئے، آنکھ سے جب نہ میری یشک ندامت آئے. جی ناظرین مدینے کی یاد میں بہت اچھا کلام انہوں نے ہمیں سنایا، آپ نے دیکھا. آئیے اس سے مزید یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ دیکھنے ہیں محفل کے اندر لوگ آتے ہیں لیکن اردو ادب کے اندر رجحان نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ پراپر نقیب کو سن نہیں پا رہے ہوتے، وہ نقیب کو جو ورڈنگ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے میننگ سن نہیں جانتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو نقابت کے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کا جو کیا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق پرفارم کرنا چاہیے؟ عام طور پہ میں محفل میں جب جاتا ہوں تو میں وہاں پہ یہ چیز دیکھتا ہوں ناظرین کہ لوگ سامنے موجود ہیں لیکن نقیب کی جو بات ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اردو ادب کے ساتھ اب وہ رجحان نہیں رہا. اس حوالے سے بتائیے گا. پہلے تو یہ کہ نقیب کو خود مطلب پتہ ہونا چاہیے. جی جی بالکل. آج کل تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ نقیبوں کو نقابت جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم. اس کے بعد پھر اسے عوام کے مزاج پر آ کر ویسے کلام پیش کرنے چاہیے. جی 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 تو یہاں پہ آپ یہ بتائیے گا نقابت کے میننگز کیا ہیں؟ نقابت کے لیے مختلف لفظ بھی استعمال ہوئے، معلن اعلان کرنے والے سے، اور نقابت جو ان سے ہے اس کے مطلب بلانے والا بھی ہو سکتا ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے گا نقابت میں نئی جہتیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، کچھ اس کو گانے کی فارم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈف کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیے ہر جو کام ہے اس میں نئی جہتوں سے بہتری تو آتی ہے، خرابیاں بھی آتی ہیں. جیسے اب نعت خوانی میں ذکر کا استعمال ہوا تو جب تک وہ الحاج اویس قادری صاحب وہ ذکر کرتے رہے تب تک وہ ذکر ٹھیک تھا، کوئی فتویٰ نہیں لگا، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی. اور جب وہ ذکر جو ان سے ہے وہ اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا،
میں وہی شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ معلومات ہونی چاہیے، ترنم اور تحت کا امتزاج کرنے کے لیے آپ کو دونوں چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دف کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ دف کہیں جا رہی ہے، سر کہیں جا رہا ہے، تحت کہیں جا رہی ہے، تو مزہ نہیں آئے گا، وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو آپ کو ان تینوں چیزوں پر آپ کو اس پر دسترس حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے جیسے ہم ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حضور کی مدح ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے، اس اعزاز کے لیے اسے سیکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھا جاتا ہے، اسی طرح نقابت کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم جو ان سے ہے اس کو اس کے مقام اور معیار کے مطابق ادا کر سکیں۔ جی تو آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ نقابت کا آغاز آپ نے ڈس ایبلٹی کے باوجود بھی اس کا آغاز کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل لوگ ڈس ایبل ہوتے ہیں لیکن اس کے وہ ڈس ایبلٹیز کو اپنے جو ہے وہ اسی آر میں کچھ بھی پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ نے اس کو آر نہیں سمجھا بلکہ آپ نے اس کو پر پرفارم کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کیا میسج آپ ان کو دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ڈسیبل نہیں، ایکسا ایلیگنٹ پرسن ہوں۔ میں اپنے آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھتا، اس کے پیچھے میرے پیرنٹس کی، میری فیملی کی بڑی کوشش ہے، بڑی محنت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے جب تک کوشش نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوشش کرنا ہوگی، بغیر کوشش کے، اور مجھے کم و بیش تقریباً 15 سے 20 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ سے وابستہ، اچھے اور برے دنوں سے گزرتے ہوئے۔ الحمدللہ ایک فین فالوئنگ ہے، آپ کبیر بھائی بھی ہمارے پاس تشریف لائیں، تو یہ حضور کی خاص کرم نوازی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا پڑتی ہے، بغیر محنت کے کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ دیکھیے یہ ڈس ایبل ہیں لیکن پھر بھی ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ انسان کو محنت کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ 2 پاؤں سے نوازا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنا پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن یہ ڈس ایبل پرسن یہ جملے جب بول رہا ہے تو یقینی سی بات ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں بھی اس حوالے سے ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو جو کمپیئرز ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ تیاری کیجئے، مطلب اس فن کے ساتھ انصاف کیجئے، تیاری کر کر منچ پر آئیے، مائک پر آئیے، کامیابی کے پیچھے مت بھاگیے، بلکہ آپ لوگ اپنی کوالٹی کو بہتر کیجئے۔ جب آپ کوالٹی بہتر کریں گے تو کامیابی آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرا، آپ عام عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ محنت کیجئے، محنت کامیابی کا سب سے پہلا اور آخری راز ہے۔ جی تو ناظرین، انہوں نے بتایا کہ کوالٹی کو امپروو کیا جائے۔ عام طور پہ اب دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو اپنی کوالٹی کے اوپر ورک نہیں کرتے بلکہ پاپولر ہونا چاہتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک اپنی کوالٹی کو اب امپروو نہیں کریں گے اب کسی بھی صورت لوگ اپنی فین فالوئنگ کو بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور لاسٹ میں آپ یہ بتائیے گا کہ عوام کو اپنے میسج دے چکے ہیں آپ، تو ایک ایسا جملہ بولیے جس سے جو ہے نا عوام، مطلب کہ آپ کی جو وہ ہے۔ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں، اس شعر پر ہم جو ان سے اپنے پروگرام کو ہم اس کا اختتام کریں گے کہ وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی۔ مجھے سب کچھ اسی طرح ملا ہے کہ وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ جو پاکستان کا مثبت چہرہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔